बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत चर्चा हम सुनते हैं मोहम्मद बिन सलमान का, सऊदी वली अहद जो कि मास्टर हैं अपने आप को टीवी हेडलाइंस और अखबारों के बैनर बनवाने में, और एक से एक नया कारनामा सर अंजाम देते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान किस हद तक ख़तरनाक है, कितने ख़तरनाक शख्स हैं वो, और वो उनके जो हर इक़दाम से सऊदी अरब और दुनिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, और उसके अलावा जो सारे मामला चल रहे हैं शाही ख़ानदान के अंदर। मज़ीद तफ़सीलात से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोहम्मद बिन सलमान जब 12 साल के थे तो उस वक्त वो अपने वालिद साहब, उनके उस वक्त रियाज़ के गवर्नर थे, तो वो अपने वालिद साहब की सरबराही में उस वक्त 12 साल की उम्र में तमाम मीटिंग्स में बैठा करते थे, और उसी वक्त से उनकी ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई थी। और तकरीबन 17 साल बाद 29 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर दिफा बन गए। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क को यमन की एक खौफनाक जंग में धकेल दिया जिसकी कोई इंतहा न थी। हाल ही में वबा के शाही ख़ानदान में पहुंचने और 150 से ज़ायद अफराद और जो शाही ख़ानदान के शहज़ादे और शहज़ादी हैं उनमें मुब्तला होने के बाद सऊदी अरब ने वक्ती तौर पर सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है इस जंग के हवाले से, और सऊदी अरब की मुमलिकत अपने इलाकाई दुश्मन ईरान के साथ भी ख़तरनाक अंदाज में मजाक करती हुई नज़र आती है अक्सर व बेशतर। और ये काम ऐसे शख्स की सरबराही में हो रहा है जिसे मशरक़ वुस्ता का सबसे ताकतवर रहनुमा बनने की बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाई देती है। जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कम उम्री में था तब से ही इसने हिस्स और जायदाद में तिजारत शुरू कर दी थी, और जब ये दो चार होकर ये कम होने लगे, खिसकने लगे ये सारी चीज़ें, तो इसके वालिद साहब मामलात को ठीक करने में कामयाब हो गए। मोहम्मद बिन सलमान अपने बड़े सौतेले भाइयों से बहुत मुख्तलिफ जाना जाता है, और मोहम्मद बिन सलमान बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी नहीं गया जैसे कि तमाम शहज़ादे जाते थे, और इसने रियाज़ में ही रहने का इंतखाब किया, जहाँ इसने कानून में ग्रेजुएशन करते हुए किंग सऊद यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। और इसके साथियों ने इसे इंतहाई शाइस्ता नौजवान पाया, क्योंकि ये नौजवान ना तो सिगरेट पीता था और ना ही शराब और पार्टी करने में इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2011 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद नाइब वली अहद बने तो इसने बड़े पैमाने पर बजट और मुनाफा बख्श इख्तियारों के मुआहदों का इख्तियार रखने वाली कीमती वज़ारत दिफा हासिल कर ली। MBS बतौर निजी मुशीर 2012 में अपने वालिद के वली अहद नामज़द होने के बाद फैसला कुन हाथों से शाही अदालत चलाता था। किंग सलमान ने ज़िंदगी के हर कदम पर अपने पसंदीदा बेटे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को अपने साथ रखा, और इसकी परवरिश हाउस ऑफ सऊद के ऐवानों में हुई। सऊदी अरब में मजहबी और कारोबारी तबके के अंदर ये बात बहुत अच्छी तरह समझी जाती थी कि अगर आप बाप को मिलना चाहते हैं तो आपको बेटे से होकर गुजरना होगा, वरना बाप तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। और नाकदीन का दावा है कि इसने एक बहुत बड़ी दौलत इकट्ठी की है, लेकिन ये दौलत इसकी ताकत है, रुपया पैसा नहीं है जो शहज़ादे को चलाती है। जनवरी 2015 में जब सलमान सऊदी तख्त पर बराजमा हुए तो वो पहले ही बीमार थे और अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते थे। 81 साल की उम्र में बादशाह डिमेंशिया में मुब्तला हैं, और वो दिन में सिर्फ चंद घंटे के लिए ही अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर पाते हैं, उसको रिटेन कर पाते हैं, और अपने वालिद के दरबान की हैसियत से मोहम्मद बिन सलमान बादशाही की असल ताकत रखते हैं। किंग सलमान के इक़्तिदार के इब्तदाई चंद महीनों में इस ताकत में ड्रामाई तौर पर इजाफा किया गया और शहज़ादा मोहम्मद वज़ीर दिफा मुकर्रर किया गया उनको। उसके बाद कौमी तवानाई कंपनी आरामको का इंचार्ज बना दिया गया और एक ताकतवर नई बॉडी का सरबराह भी बना दिया गया। हर वजारत की निगरानी के साथ साथ इक़्तिसादी और तरक्याती अमूर की कौंसल और मुमलिकत के अवामी सरमायाकारी के फ़ंड का भी इसे इंचार्ज बना दिया गया, और इसे नाइब वली अहद शहज़ादा नामज़द कर दिया गया। और इसने इस बात को यकीनी बनाया कि इसके हरीफ और साबका वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहदी और वजारत दाखिला की सीट से बादशाह के रॉयल कोर्ट के ख़त के ज़रिए फारिग कर दिया जाए। और ब्यूरोक्रेसी से इंतहाई आजिज़ MBS ने वजारतों से मुतालबा किया कि वो माहाना की बुनियाद पर
کلیدی کارکردگی کے جو ان کے اہداف ہیں اور کارکردگی کی جو رپورٹس ہیں وہ ان کو فراہم کریں، جو کہ اس طرح کے بادشاہی نظام جہاں عیاشی اور سستی ایک سمبل بن چکی ہو اور بدعنوان معاشی نظام ہو، کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ صبح سویرے اس کا اچانک وزارتوں کا وزٹ کرنا اور اس کی کارکردگی کی کتابوں کی ڈیمانڈ کرنا ایک افسانہ سازی کا سامان بنتا جا رہا ہے۔ اس کا یہ عمل نیند سے بھرپور ریاض کو چونکانے اور ایکشن میں لانے کے ساتھ ساتھ نوجوان سعودیوں کی تعریف حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ وہ نوجوانوں میں بہت مشہور ہے، وہ سخت محنت کرتا ہے، اس کے پاس معاشی اصلاحات کا منصوبہ ہے اور وہ اس حوالے سے کسی بھی تذبذب کا شکار نہیں ہے۔ وہ ان کو سمجھتا ہے اور ایک بزنس مین کو متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سب کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ سعودی آبادی کا 70% 30 سال سے کم عمر ہے اور نوجوانوں کی بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے وہاں پہ، اور کچھ اندازوں کے مطابق سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح 20 سے 25% کے درمیان ہے، جہاں پر پوری دنیا نوکریاں ڈھونڈنے جاتی ہے۔ محمد بن سلمان ہر روز اپنے نت نئے اقدامات کی وجہ سے دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بننے کا ماہر ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، جہاں اس نے سعودی عرب میں 21ویں صدی کا جدید ترین شہر نیون بنانے کا اعلان کیا، جہاں پر گاڑیاں پرواز کریں گی، وہاں کبھی یہ سعودی عرب میں عورتوں کی ڈرائیونگ کا اجازت دے دیتا ہے تو کہیں سینما گھروں کی نمائش اور کہیں کنسرٹ کی اجازت مل جاتی ہے، کبھی درجنوں شہزادوں کو ہوٹل میں قید کر کے اربوں ڈالر حاصل کر لیتا ہے تو کبھی جمال خشوگی جیسا کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے۔ اور اس وقت تو اس نے کمال ہی کر دیا جب اس نے نہ صرف سابق ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف بلکہ اپنے چچا پرنس محمد کو بھی گرفتار کر لیا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اسے گرفتار کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسا کرنے کا مقصد اس کا تمام خاندان کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ اگر اسے پکڑ لیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو، اپنا حشر جان کر قدم اٹھانا۔ اس کے علاوہ اس نے روس جیسے ملک کے ساتھ تیل کی قیمتوں پر جنگ شروع کر کے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس سے انرجی اور دنیا کی سٹاک مارکیٹ زمین بوس ہو کر رہ گئی۔ اس حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد اپنی جارحانہ طبیعت کی وجہ سے اپنی ساکھ بڑی تیزی سے کھو رہے ہیں، اور جمال خشوگی والے معاملے کے بعد انہوں نے 1 سال تک اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ میں رکھا، اور اب اس کے نئے پاور ڈرامے نے مغربی دارالحکومتوں میں اس بارے میں بحث کو جنم دے دیا ہے کہ آیا محمد بن سلمان پر اتنی جلدی بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تیل کی قیمت پر اچانک کمی نے عالمی معیشت کے کساد بازاری میں پڑنے کے خطرے کو جنم دے دیا، اور محمد بن سلمان نے سعودی کیش ریزرو کے ذریعے دنیا کی معیشت کو پھونکنے کی دھمکی دی ہے اور اپنے ملک کے تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے نئی انویسٹمنٹ کے وعدوں کو پامال کیا ہے۔ یہ سوچنا ہے مغربی طاقتوں کا، یہ اقدام کسی بھی تیل کی ایکسپورٹ کرنے والے ملک کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فیصلہ کس نے کیا تھا۔ محمد بن سلمان نے، جو کوئی بھی خطرہ لیتے 1 منٹ بھی نہیں ہچکچاتا، جبکہ یہ تباہی سعودی عرب کی زیادہ ہے جو مکمل طور پر تیل پر انحصار کرتا ہے، جبکہ روس کے پاس اور بہت سے ذرائع ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے سعودی عرب کے جو کیش ریزروز ہیں وہ 500 ارب ڈالر پر کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ 2014 میں یہ 740 ارب ڈالر تھے، اور سعودی عرب کے بجٹ خسارہ سے بچنے کے لیے اسے $80 فی بیرل تیل کو فروخت کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا بجٹ خسارے میں جاتا ہے اگر وہ اس سے کم تیل پہ قیمت پہ وہ فروخت کرتا ہے تیل، جبکہ وہ تو الٹا اٹھا کے زمین پہ اس نے دے مارا قیمتوں کو، جس کی وجہ سے ارامکو کے شیئرز کی مالیت میں جب 20% جب قیمتیں ایک دم سے گری تھی تو 320 ارب ڈالر کی کمی آئی تھی۔ کچھ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کو شاہی خاندان سے زیادہ خطرہ معاشی اصلاحات سے ہے۔ اس کی حکومت کو اس وقت خطرہ ہوگا جب تیل کا ریونیو کم ہوگا اور اس کے دیگر معاشی منصوبے فیل ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے شاہی خاندان میں کسی کو بھی اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ جن لوگوں کو اس نے قید کیا ہے وہ اس کی مخالفت کر نہیں سکتے، اور باقی شاہی خاندان کی سخت جاسوسی کی جا رہی ہے، لیکن وہی جوش جس کے ساتھ وہ معاشی اصلاحات پر عمل پیرا ہے وہ سعودی عرب کو پڑوسی ملک یمن میں ایک گندی جنگ میں دھکیل چکا ہے۔ انہوں نے باغی حوثی فورسز کے خلاف ایک فضائی مہم چلائی تھی جس نے سعودی عرب کے حمایت یافتہ صدر منصور ہادی کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، جبکہ انہوں نے وہاں
کہ جو صدر تھے ان کو ہائی جیک کرنے کی بھی کوشش کی تھی، جس کو بعد میں انہوں نے اس سے ہٹ گئے تھے، ریٹریٹ کر گئے تھے۔ آپریشن کے فیصلہ کن طوفان کی صدارت جو MBS نے کی کے دوران سعودی احتیاط کے کئی دہائیوں کی روایت کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا گیا، اور اس وقت یہ ایک بہت ہی اچھا خیال نظر آیا ہوگا جب ایک بڑے بادشاہ کا ایمبیشیس بیٹا ایک شورش زدہ جنوبی پڑوس میں بغاوت کے خلاف جنگ کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن جب ایران کی طرف سے اس بغاوت کی حمایت ہوئی تو اس نے اس مہم جوئی کو اور زیادہ دلکش بنا دیا، اور سعودی فوج اربوں ڈالر مالیت کے نئے ہتھیاروں سے کام لے رہی تھی۔ وزیر داخلہ میں MBS کا ایک طاقتور پرانا حریف تھا، اور وہ اپنے حریف اور اپنے حامیوں دونوں پر ہی اپنی چالیں ثابت کرنا چاہتے تھے، اور جلد از جلد صرف جیتنا چاہتے تھے، جبکہ اپنے آپ کو ایک ملٹری لیڈر کے طور پر بھی منوانا چاہتے تھے، اور اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کرنا چاہتے تھے جس میں اس کے دادا ابن سعود تھے۔ اور MBS نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا کہ جزیرہ نما عرب میں القاعدہ سے ایوان سعود کو ہونے والا جو اصل خطرہ تھا، اس کے خلاف جو حوثی ہیں وہ ایک مفید بفر کا کردار ادا کر رہے تھے، اور اس نے نظر انداز کر دیا کہ چند سال قبل ہی سخت جو حوثی تھے انہوں نے ایک سرحدی جنگ میں جو ان کی نیوی تھی اس کو شکست دے کے سعودیوں کو شرمندہ تعبیر کیا تھا، اور یہ 2009 کی بات ہے جب انہوں نے جیزان کی جو بحر احمر کی بندرگاہ پر قبضہ کیا، اور $70 ملین کی جو رقم ہے وہ سعودی عرب سے لینے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ حالات ہیں، اس کے باوجود جناب نے یہ حرکت کی، اور محمد بن سلمان بہت ہوشیار اور عقل مند ہے۔ یہ کہنا ہے مشرق وسطیٰ کے معاشی تجزیہ کار جیسن ٹوائے کا، اور ان کا کہنا ہے کہ دوسرے بہت سارے تجزیہ کاروں کی طرح ٹیوی بھی شہزادہ محمد کی ریاست کے معاشی نظام کو خراب کرنے والے اکثر پیچیدگیاں پیدا کرنے والے مسائل کی گرفت سے متاثر ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ معاشی محاذ پر انہوں نے بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے پالیسی میں رد و بدل کیا ہے، اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے، جبکہ سعودی عرب کے شاہی خاندان میں اس کے لیے کافی نفرت پائی جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے والد کے ساتھ مل کر صدیوں سے چلتی روایت کو توڑ کر اقتدار جو 7 خاندانوں سے نکل کر ابن سلمان کی فیملی میں شفٹ کر دیا ہے، جو اتنا آسان نہیں، اور اس سلسلے میں بہت خون خرابہ متوقع ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ محمد بن سلمان کو اس کے والد سمیت نکال دینا چاہیے، لیکن ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور محمد بن سلمان کے پاس ملک میں لازوال طاقت ہے، اور اس وقت وہ سعودی عرب کے سیاہ اور سفید کا مالک ہے۔ اب بھی یہ سوال باقی ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے تنازع میں جو ہے نا اس کی طبیعت اسے کس حد تک لے جائے گی۔ یہ بات بالکل بھی خارج امکان نہیں ہے کہ یہ ذہین اور بہادر لڑکا سنی جنگجو ہونے کی حیثیت سے اپنے دادا کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرے۔ وہ شیعہ ایران کے خلاف فوجی حملے کا کسی بھی وقت سوچ سکتا ہے، جو پہلے ہی اس خطے میں خوفناک سوچ ہے اور فرقہ واریت کی چنگاری کو جنم دے سکتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہم نے آپ کو بتائی محمد بن سلمان کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، نہ صرف اپنے لیے، اپنے خطے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں بھی آئی پھر بھی آپ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیوں پسند نہیں آئی اور اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔